अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान तारिक चौधरी। हाज़िर हूँ आज का शो आज एक्सक्लूसिव विद तारिक चौधरी लेकर। आम इंतखाबात के बाद मरकज़ और सूबों में हुकूमतें कायम हो चुकी हैं। तकरीबन 1 महीना मुकम्मल होने वाला है और सारे सूबों के चीफ मिनिस्टर्स ने अपनी अपनी टीमों की तश्कील दे दी है और अपनी टीमों के साथ अपने अपने सूबे के मसाइल और अवामी इशूज़ के हवाले से अपने लाहमुल भी तरतीब दे दिया है और अपने काम का आगाज़ कर दिया है। पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब में पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा एक ख़ातून चीफ मिनिस्टर ने बतौर सूबाई एग्जेक्टिव के तौर पर अपने काम का आगाज़ किया है और अपनी एक बड़ी डायनामिक सीनियर्स पर और नौजवानों पर मुश्तमिल टीम भी जो है वो तरतीब दे दी है और उसने अपने काम का आगाज़ कर दिया है। कहा जाता है कि अवामी मसाइल की ज़्यादातर नौयत जो है वो सिविक इशूज़ होती है, रोज़मर्रा के मसाइल होते हैं जिनका ताल्लुक जो है मकामी हुकूमतों से, ज़िली हुकूमतों से और लोकल बॉडी से होता है। पंजाब में भी लोकल बॉडीज़ की हुकूमत जो है उसने अपना काम शुरू कर दिया है और बहुत से उसको टास्क भी मिल गए हैं, ख़ास तौर पे सफाई सुथराई के हवाले से और जो आवाम के रोज़मर्रा के इश्यूज़ हैं, डेथ सर्टिफिकेट है, मैरिज सर्टिफिकेट है, उनके हवाले से इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं। तो आज हमने पंजाब के अवाम और पंजाब में क्या इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, बल्दियाती इंतखाबात कब होंगे, क्या उनके हवाले से प्लान है, कोई नया कानून आएगा, अमेंडमेंट होगी, इन सारे मसाइल पर गुफ्तगू करने के लिए पंजाब के यंग मिनिस्टर फॉर लोकल बॉडीज़ ज़ीशान रफ़ीक साहब को दावत दी है। ज़ीशान रफ़ीक साहब, आपका शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। जैसे मैंने शुरू में अर्ज़ किया कि हमारे यहाँ लोकल बॉडीज़ के जो अवामी मसाइल उनके इर्द गिर्द घूमते हैं। आप ये बताइएगा कि एक तनकीद की जाती है मुस्लिम लीग नून पर कि लोकल बॉडीज़ का इलेक्शन वो कराने से कतराती है। लोकल बॉडीज़ का इलेक्शन आपकी हुकूमत ने क्या तरजीह तय की है, कब इलेक्शन होंगे, कोई टाइम लाइन है, कोई फ्रेमवर्क है ज़हन में, या अभी इस पर कोई सोच विचार हो रही है? जी ज़ीशान साहब। जी बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया और ये मुझे मौका भी फराहम किया कि मैं आपके तवज्जुह से पंजाब के लोगों को, पाकिस्तान के अवाम को हुकूमत पंजाब का जो प्रोग्राम्स हैं हमारे बल्दियात के महकमे के हवाले से वो भी आपके सामने रख सकूं, वज़ीर आला पंजाब का विजन भी रख सकूं। ये जो आपका सवाल है बल्दियाती इलेक्शंस के हवाले से, देखिए सबसे पहले तो आपको जो पिछले 30-35 साल की आपकी सियासत के जितने भी हमारी हुकूमतें आई हैं उनका ट्रैक रिकॉर्ड ज़रा आप चेक कर लें। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जब भी हुकूमत में आई है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने बल्दियाती इलेक्शंस करवाए हैं। 1990 में जब मियां नवाज शरीफ साहब पहली दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बने थे तो उस टेन्योर में भी हमने बल्दियाती इलेक्शन करवाए थे। फिर 97 में जब वो दूसरी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान बने थे उस टेन्योर में भी हमने ही बल्दियाती इलेक्शन करवाए थे। और फिर एक सबसे अहम बात, जब 2008 में मियां शहबाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर पंजाब बने तो उस वक्त एक निज़ाम चल रहा था उससे पहले मुशर्रफ दौर का। हालांकि हमें उस निज़ाम पे एतराज़ात भी थे, वो हम नहीं समझते थे कि वो हमारे बल्दियाती सिस्टम में फ़िट बैठता है, लेकिन फिर भी उस निज़ाम को चलने दिया गया हुकूमत के आने के बाद। ये रिकॉर्ड की बात है। फिर उसके बाद जब 2013 का हमारा अगला टेन्योर जब शुरू हुआ, शहबाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर पंजाब बने, फिर दोबारा उस टेन्योर में हमने ही इलेक्शंस करवाए। और ये देखें कि जी वो इलेक्शन जब हुए 2018 में हमारी चली गई, ये इदारे मौजूद थे, लेकिन पीटीए की जब गवर्नमेंट आई तो उन्होंने उनको लपेट दिया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस पे फ़ैसला भी किया। उन्होंने फ़ैसला किया कि जी बल्दियाती इदारों को बहाल किया जाए और आप गवाह हैं इस चीज़ के कि ये उस वक़्त की हुकूमत की हरदर्मी थी कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला नहीं माना और उनको बहाल नहीं किया गया। तो ये तो देखें तारीख़ है ना जी बिल्कुल। और अब जब हमारी तारीख़ ये है कि हम हमेशा बल्दियाती इलेक्शंस करवाते हैं और इंशाअल्लाह ताला इस हुकूमत में भी हम कराएंगे बल्दियाती इलेक्शंस। और सबसे अहम बात, बल्दियाती इलेक्शंस भी करवाने ज़रूरी होते हैं, लेकिन एक अच्छा निज़ाम लेकर आना ज़रूरी होता है। और मैं समझता हूँ कि निज़ाम जो है ना हम ऐसा लेके आएंगे जो एक्चुअली लोगों के मसाइल हल करेगा। और ज़ीशान साहब ये बताइएगा, बिल्कुल आपने तारीख़ के हवाले दिए हैं, वो तारीख़ का रिकॉर्ड है, दुरुस्त है। एक तो बताइएगा कि क्या आप जो लोकल बॉडीज़ एक्ट है उसमें कोई तब्दीली करेंगे, उसको डालेंगे? दूसरा, टाइम फ्रेम आपके जहन में क्या है, कब तक इंतखाबात जो हैं लोकल बॉडीज़ के हो जाएंगे और आवाम के नुमाइंदे जो हैं लोकल लेवल के उनको
ان تک اقتدار جو ہے اور پاور منتقل کر دی جائے گی؟ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو نظام انشاءاللہ ہم بنائیں گے نا، اس کو لوگوں کے، پنجاب کے لوگوں کے مسائل کو، پنجاب کے لوگوں کے جو معاملات ہیں اس کو سامنے رکھ کے بنایا جائے گا. اور میں آپ کو پھر وہی مثالیں کچھ دوں گا پچھلے ادوار کی، کہ ہم نے جب بھی لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز کروائے ہیں، ہم نے یہ انشور کیا ہے کہ یہاں پہ رورل اربن ڈیوائڈ کو سامنے رکھتے ہوئے لوکل گورنمنٹس کے الیکشن کروائے جائیں اور نظام وہ لایا جائے. اور کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ پنجاب میں رورل اربن جو لوگ ڈفرینٹ مطلب رہتے ہیں، جو دیہاتوں میں رہتے ہیں، ان کے مسائل ڈفرینٹ ہیں، جو لوگ شہروں میں مسائل ڈفرینٹ ہے. تو ہم یہ انشور کرتے رہے ہمیشہ کہ وہ اپنا نمائندہ خود چنے، تاکہ جو ان میں سے ہو اور وہ بہتر طریقے سے جو ہے نا ان کے مسائل بھی حل کر سکے گا. تو اس سلسلے میں اس پہ ابھی ہمیں دیکھیں ایک مہینہ ہوا ہے ہمیں آئے ہوئے، تو ہم نے اس سلسلے میں کام بھی شروع کر دی ہے. اور ایک چیز یہاں پہ میں آپ کو بتاتا جاؤں گا، دیکھیں یہ تو ہمارا ٹریک ریکارڈ میں نے بتایا نا آپ کو. آپ پچھلی حکومت جو پی ٹی اے کی گورنمنٹ گزری ہے، اس گورنمنٹ میں آپ دیکھیں کہ 5 سال یہ رہے، انہوں نے کوئی لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز نہیں کروائے، بلکہ 2 ایکٹ انہوں نے پاس کیے. وہ دونوں ایکٹ جو تھے نا، وہ اس ملک کے ساتھ بہت بڑا مذاق تھا. سب سے پہلے انہوں نے ایکٹ پاس کیا، انہوں نے یونین کونسل کی جو بنیادی یونٹ ہوتی ہے، جو پچھلے 70 سال سے موجود ہے، جس میں آپ کا بنیادی ریکارڈ جو ہے نا وہ کلیکٹ کرتی ہے، اس کو انہوں نے ختم کر دیا. اور اس کے بعد جب دوسرا نظام یہ لے کے آئے، ان کو شاید کسی نے سمجھایا ہوگا کہ یونین کونسل کو مت ختم کریں، انہوں نے یونین کونسل بحال کر دی، لیکن کیا کیا کہ پورے ضلع کو 1 یونٹ بنا دیا، پورے ضلع کو اکٹھا کر دیا. نہ یہ کوئی ڈیولیشن پار تو نہیں ہوتی نا، ڈیولیشن پار تو یہ ہے کہ آپ بنیادی طور پہ لوگوں کے مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے، ان کی جو جورسڈکشن جو باؤنڈریز ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے، جیوگرافیکل باؤنڈریز کو سامنے رکھتے ہوئے آپ ان کے مطابق جو ہے نا ان کو سسٹم دیں. تو انہوں نے وہ ختم کر کے جو 1 یونٹ بنا دیا. تو یعنی کہ ایک شخص کو نا پورے ضلع کے اوپر قابض کرنے کے لیے انہوں نے پلاننگ شروع کر دی. تو یہ ایکچولی نان سیریسنیس تھی ان کی، لیکن ہم نے اس کے اوپر کام، جیسے میں نے عرض کیا نا کہ ہم نے کام شروع کر دیا آلریڈی، اور یہ 1 مہینہ بھی ہوا ہے. جہاں تک ٹائم فریم کی بات آپ نے کی ہے، دیکھیں اس پہ ایک پروسیس ہے. سب سے پہلے ہم نے اس کے اوپر ڈپارٹمنٹ لیول پہ کام شروع کیا، پھر آبویسلی یہ جو ہم مسودہ تیار کریں گے قانون کا، یہ اسمبلی میں جائے گا، وہاں اسٹینڈنگ کمیٹیز میں جائے گا. جب وہاں جائے گا تو پھر وہاں پہ اپوزیشن کی بھی ان پٹ لی جائے گی، اسمبلی میں جائے گا، بس زیر بحث آئے گا. تو آبویسلی اس پہ تھوڑا ٹائم لگتا ہے، لیکن یقین مانیے اس پہ کوئی ٹائم ویسٹ نہیں کیا جائے گا، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں اس چیز کو کہ اگر لوکل باڈیز کا سسٹم موجود نہیں ہوگا تو شاید ہم جو چیف منسٹر پنجاب کا بنیادی ویژن ہے کہ لوگوں کو ان کے مسائل کا حل جو ہے نا ڈور اسٹیپ پہ کیا جائے، اس میں اس اچھا جی شان صاحب، جو کچھ سروسز ہوتی ہیں نا، جس طرح برتھ سرٹیفکیٹ ہے، ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہے، میرج سرٹیفکیٹ ہے، اور دیگر سروسز عام آدمی کو بڑی تکالیف ہوتی ہیں. تو آپ کی حکومت نے جو ہے اب تک کیا سٹیپس کی لیے ہیں کہ لوگوں کو آن لائن کر دیا جائے تاکہ ان کو تکلیف نہ ہو، اور اس میں مزید کیا آپ کے ذہن میں ریفارمز ہیں تاکہ تکلیف نہ ہو، عام آدمی کو پریشانی نہ ہو، اور اس کو یہ ساری چیزیں جو ہیں جلد سے جلد مل جائیں؟ جی چودھری صاحب، جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کی ہے کہ ابھی صرف 1 مہینہ ہوا ہے ہماری حکومت کو آئے ہوئے، اور 1 مہینے میں آپ کو ہماری جو ہے نا جو چیف منسٹر پنجاب کے کاموں کی لسٹ ایک بہت لمبی آپ کو نظر آئے گی. میں صرف اپنے ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے بات کرتا جاؤں تو بڑی لمبی چوڑی لسٹ ہوگی، اور یہ جو آپ نے سوال کیا ہے یہ بھی اس میں شامل ہے. آپ کو میں یہ بتاتا جاؤں کہ یہ ایک بہت کمپلیکیٹڈ سسٹم تھا، جو مینول سسٹم تھا، کہ لوگ ہر چیز کی رجسٹریشن کے لیے یونین کونسل جایا کرتے تھے، یونین کونسل میں جا کے رجسٹریشن کرواتے تھے. اس کے بعد پھر لوگ جاتے تھے نادرا، یعنی کہ نادرا مطلب برتھ سرٹیفکیٹ سے لے کے ڈیتھ سرٹیفکیٹ تک، میرج اور ڈیورس سرٹیفکیٹس جو ہیں، یہ تمام کے تمام جو ہے نا یہ یونین کونسل میں علیحدہ رجسٹر کروانا پڑتا تھا آپ کو، اور جو ہے آپ کے نادرا پہ علیحدہ. تو اب ایکچولی ہم نادرا کے ساتھ مل کے ایک ایپ کے اوپر کام ہو رہا ہے، ایک ایپ ڈیولپ کی جا رہی ہے تاکہ اس کو ہم آن لائن لے کے آئیں اور آپ کو دفتروں کے چکر نہ لگانے پڑیں.
لوگ گھر بیٹھے ہوئے اس کو ایک اچھے سسٹم ایک سسٹم کے تحت نا ویریفیکیشن بھی کریں گے اپنے ظاہر جو بھی شخص اس کا اندراج کرے گا اس کا ویریفیکیشن کا سسٹم بھی موجود ہوگا. اس سلسلے میں اوبویسلی شروع میں ہم دونوں سسٹم پیرلل چلائیں گے, مینول بھی اور آن لائن بھی. ظاہر جب تک لوگ کمپلیٹلی آن لائن سسٹم پہ کنورٹ نہیں ہو جاتے تب تک ہم اس کو پیرلل چلائیں گے تاکہ لوگوں کے پاس دونوں سہولت میسر ہوں. یعنی کہ ہم اس کو ایک جو ہے نا اس پہ لے کے آ رہے ہیں کہ آپ گھر بیٹھے یعنی ون ونڈو آپریشن جو ہے وہ ہو جائے گا تاکہ لوگوں کو ساری سروسز جو ہے ون ونڈو آپریشن ہوگا تاکہ ساری سروسز لوگوں کو اپنے موبائل کے ذریعے ایک ہی جگہ پہ ایک ہی ایفرٹ کے ذریعے مل جائیں. یہ ہم نے بریک لینی ہے اور بریک کے بعد بات کریں گے جو بہت ایک بڑا ٹاسک لیا تھا پنجاب حکومت نے اور آپ کو دیا گیا تھا. بارے میں پوچھیں گے آپ سے کہ ایک مہینہ گزر گیا, کیسا تجربہ رہا, کیا کیا آپ نے اب تک اور آگے اس والے سے کیا پروگرام ہے. بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک. منسٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ جب آپ کی حکومت نے پنجاب میں آپ نے ٹیک اوور کیا ہے تو اس سے پہلے بہت شکایت تھی لوگوں کو کہ جو صفائی ستھرائی ہے اس کی کوئی صورتحال نہیں ہے, شہروں میں ڈھیر لگے ہوئے, انبار پڑے ہوئے کوڑا کرکٹ کے. آپ کو یہ آپ کی وزارت کو یہ ٹاسک دیا چیف منسٹر صاحبہ نے کہ پنجاب کو صاف ستھرا کرنا ہے. تو یہ بتائیے گا کہ اب تک کتنا صاف ستھرا کیا آپ نے پنجاب کو اور آگے کیا پروگرام ہے اسی حوالے سے, چونکہ ہمارے ہاں باقاعدہ طور پر بڑے شہروں میں شاید سسٹم موجود ہے تھوڑا سا, لیکن کوئی باقاعدہ نظام موجود نہیں ہے صفائی ستھرائی کا. جی بالکل جو صاحب آپ نے یہ بات کی ہے, یہ بات اسی طرح ہی ہے کہ 70 سال میں جس طریقے سے میونسپل سروسز جو ہمارے صوبے میں پرووائڈ کی جا رہی تھی اور روٹین کے مطابق چیزیں چل رہی تھی, جس طریقے سے چل رہی تھی, چیف منسٹر پنجاب نے اس کو ایک انقلابی طور پہ بدلنے کی کوشش بلکہ بدلنے کا انہوں نے ارادہ کر لیا ہے. اور بہت ساری ایسے چیزیں وہ کرنے کی انہوں نے جو ہے نا اب پلاننگ کر لی ہے جو اس سے پہلے نہیں ہوئی, جس میں فار ایگزامپل اس وقت جو ہمارے موجودہ جو نظام ہے اس میں ہماری جو میونسپل سروسز ہیں وہ صرف ہم شہری حلقوں کو پرووائڈ کرتے ہیں. یعنی کہ جو ہماری 229 لوکل گورنمنٹس ہیں اور 8 کو ہماری بیسمنٹ میں کمپنیز ہیں, یہ وہاں تک محدود ہے. جو پنجاب کے 127 ملین لوگوں میں سے 45 ملین لوگوں کو جو ہے نا یہ سروسز میسر ہیں شہروں کی حد تک. دیہاتوں میں میونسپل سروسز کا کوئی کانسیپٹ موجود نہیں اور یہ پورے پاکستان میں نہیں ہے. جی بالکل. تو یہ فرسٹ ٹائم ایسے ہو رہا ہے کہ چیف منسٹر پنجاب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم دیہاتوں اور شہروں کو یکساں طور پہ ایک بہترین نظام کے تحت جو ہے نا وہ میونسپل سروسز پرووائڈ کرنے جا رہے ہیں. اور یہ کسی انقلابی کام سے کم نہیں ہوگا کہ دیہاتوں میں بھی آپ کو باقاعدہ یہ میونسپل سروسز سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا ایک سسٹم نظر آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو اس کو جس طرح آپ نے بات کی ہے اس کو نا مختلف مراحل میں اس کو ڈیوائڈ کیا گیا تھا. پہلا مرحلہ چیف منسٹر پنجاب نے حلف لینے کے فوری بعد اس چیز کا اعلان کیا تھا کہ ہم پنجاب میں صفائی کا اور میونسپل سروسز کا بہتر نظام لینے جا رہے ہیں. اور پہلا مرحلہ یہ تھا کہ ہم نے ایک کیمپین شروع کی تھی صفائی کی. جو ہمارے پاس موجودہ ریسورسز جو ایگزسٹنگ ریسورسز ہمارے پاس تھے ان کو استعمال کرتے ہوئے ہم نے پنجاب میں صفائی کا ایک سسٹم شروع کیا کہ ون ٹائم کلیننگ کی جائے ان جگہوں پہ جہاں پہ پچھلے کئی دہائیوں سے کچرے کے ڈھیر لگے ہوئے تھے جن کو کبھی صاف نہیں کیا گیا تھا. دیہاتوں میں تو جس طرح میں نے عرض کی کہ یہ چیز ہے ہی نہیں تھی, شہروں میں جہاں پہ موجود تھی وہاں پہ دیہات میں سسٹم موجود ہی نہیں ہے. ٹھیک. تو مجھے تھوڑا موقع دے میں آپ کو پورا ایکسپلین کرتا ہوں اس سلسلے میں. تو یہ جو چیز شروع کی جا رہی تھی کہ پہلے مرحلے میں ہم نے وہ جو ون ٹائم کلیننگ تھی نا وہ شروع کی. اور جس طرح میں نے عرض کی کہ موجودہ اپنے جو ایگزسٹنگ ریسورسز کو سامنے رکھتے ہوئے صرف ان کا استعمال کرتے ہوئے ہم نے یہ کیا. اور یہ آپ کو ایک فگرز میں بتاتا ہوں جو بڑی سرپرائزنگ ہوگا آپ کے لیے کہ ہمارے پنجاب میں ڈیلی بیسس پہ 57,500 ٹن جو کچرا نا وہ پیدا ہوتا ہے. لیکن جو ہمارے پاس موجودہ جو ریسورسز ہیں جو ایگزسٹنگ ریسورسز ہیں ان کی جو میکسیمم کیپیسٹی ہے کچرا اٹھانے کی, کچرا کلیئر کرنے کی, وہ صرف 18,000 ٹن ہے. جو باقی 39,000 ٹن جو ڈیلی بیسس پہ
ایڈ ہوتا جا رہا ہے سسٹم کے اندر، جو کئی دہائیوں سے موجود ہے. اب وہ ایک بہت مشکل ٹاسک تھا کہ آپ نے سب سے پہلے اس کو کلیئر کرنا ہے، اور ہم اللہ کے فضل سے 70 سے 80% کے درمیان ہم کامیاب ہوئے ہیں. کچھ حلقوں میں، کچھ ضلعوں میں، کچھ علاقوں میں زیادہ بہتر کام ہوا، کچھ میں تھوڑا سا ٹائم لگا، لیکن ہم کافی حد تک اس سلسلے میں کامیاب ہوئے ہیں کہ ہم نے وہ جو کئی سالوں دہائیوں سے جو کچرا پڑا تھا وہ ہم نے کلیئر کروایا. میدانوں میں جو کھیل کے میدان بن سکتے تھے یا کھیل کے میدان تھے یا پارک سے جو لوگوں نے یا کنفیشلی جو تھا وہ ڈمپنگ سائٹس بن چکی ہوئی تھی، وہاں پہ کچرا پڑا رہتا تھا، وہ کلیئر ہم نے کیے ہیں کافی حد تک. اور یہ جو فیز تھا یہ 1 مہینے کا نہیں تھا، صرف 1 مہینہ تو پہلے ایک پوری کیمپین کی گئی، لیکن اس کو ہم کنٹینیو کر رہے ہیں انٹل کہ ہم دوسرے مرحلے میں داخل نہ ہو جائیں. اب جو سیکنڈ مرحلہ بڑا اہم ہے، وہ یہ ہے کہ اب اگلے 3 سے 4 ماہ میں ہم اس پورے سسٹم کو آؤٹ سورس ان شاء اللہ تعالیٰ کریں گے، اور اس میں پرائیویٹ سیکٹر کو انوالو کریں گے. اس سے تقریباً 1 لاکھ سے 1.25 لاکھ کے قریب جابس کریٹ کی ہوں گی پنجاب میں. اس کے ساتھ ساتھ آپ کے میں جو ہمارے جو انٹرنیشنل گولڈ سٹینڈرڈز ہیں بیسیکلی سینیٹیشن کے، جس میں 800 کے اب 800 کی آبادی کے اوپر 1 سینٹی ورکر جو ہوتا ہے، ان شاء اللہ تعالیٰ ہم جو سسٹم لا رہے ہیں اس میں اس کے قریب ہم یہ سسٹم لا رہے ہیں کہ ہم کوشش کریں گے کہ اس کو جو ہے نا اس کو اچیو کریں. لیکن شاہ صاحب اس میں ایک سوال ہے، ایک ایڈیشنل سوال یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ اس سے پہلے بھی چیف منسٹر صاحب جب تھے شہباز صاحب، انہوں نے اس طرح کے انیشیٹو لیے اور پرائیویٹ پارٹنرشپ کو انوالو کیا، لیکن اس کے بعد ان پر مقدمے بننے شروع ہو گئے، وہ جو آپ کو یاد ہوگا کمپنیز کے حوالے سے. تو آپ فیصلہ کر چکے ہیں کہ ہم نے پرائیویٹ اس کو آؤٹ سورسنگ کرنی ہے، تو اس کو شفافیت کے لیے کہ کسی کو اعتراض نہ ہو کہ ٹھیکے کس کو دیے جا رہے ہیں، کیسے دیے جا رہے ہیں، اس کو کس طرح انشور کریں گے آپ؟ دیکھیں جی، اس میں بالکل میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جیسے آپ نے بات کی، میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ لاہور کے اندر شہباز شریف صاحب نے یہ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کا جو ہے نا وہ بنیاد رکھی، اور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے ہونے سے پہلے لاہور میں صفائی ستھرائی کے جو حالات تھے اور آج کے حالات، زمین آسمان کا فرق ہے، بہت بہتر ہے. آپ کو کام ہوتا نظر آتا ہے. اسی طرح سے آبویسلی ہم نے آگے بڑھنا ہوتا ہے، لیکن دیکھیں رولز موجود ہیں، ایک سسٹم موجود ہے. ہم کسی سسٹم کو، کسی رول کو، کسی لاء کو بائی پاس نہیں کریں گے. جو پیپرا رولز ہیں، جو قوانین ہیں، ان کے مطابق یہ آؤٹ سورسنگ ہوگی. بڑی کلیئر سی بات ہے. اس میں آپ کو کوئی ذرا سا بھی کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئے گی کہ کہیں کوئی فیورٹزم ہو رہی ہے، بلکہ ہم اس کو ہم یہ بھی انشور کریں گے کہ ہم کوئی منوپلی کی طرف نہ جائیں. ڈسٹرکٹس کے اندر کوئی منوپلی نہ بننے دیں گے، کوئی ایک شخص ہی سارے ڈسٹرکٹ کے کانٹریکٹس لے کے. ہم تحصیل وائز اس کو کرنے جا رہے ہیں، اور بہت جلد جو ہے نا اس کی آپ کے سامنے ڈیٹیل ساری آ جائے گی. اور یہ ہم نے انشور کیا اس کو بالکل ٹرانسپیرنٹ بنائیں گے، اور اس پہ بالکل اوپن بڈنگ والا سسٹم ہوگا. کوئی کسی قسم کی جو ہے نا وہ سسٹم ایسا موجود نہیں ہوگا کہ کوئی بھی شخص کسی کو فیورٹزم کے تحت کوئی مطلب کوئی فیور دے سکے. کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی. اس میں یہ بتائیے گا کہ آپ جو فیوچر کے جو عوامی نمائندے ہوں گے، مقامی نمائندے ہوں گے، کہ ان کو بھی انوالو کریں گے، اور جو موجودہ اپوزیشن ہے اس کے ایم پی ایز ہیں ان کو بھی اس میں شامل کریں گے؟ دیکھیں جی، اس میں گزارش یہ ہے کہ یہ کیونکہ ایک سسٹم ہے جس میں ہمارے ہم پنجاب میں جو لے کے آ رہے ہیں، یہ اوبیسلی پبلک ڈاکومنٹ بن جائے گا جس دن ہم اس کے بغیر اناؤنسمنٹ کریں گے. اس میں کسی نے کوئی ہمیں انپٹ دینا ہو وہ دے. ہم ویسے میں خود بھی رابطے میں ہوں لوگوں سے، جو میرے کولیگز ہیں اسمبلی میں ان سے اس پہ بات بھی کرتا ہوں، وہ مجھے بتاتے بھی ہیں، ان کا فیڈ بیک بھی لیتا ہوں، دونوں طرف سے ان کا فیڈ بیک لیتا ہوں. اور یہ میں بتاؤں آپ کو کہ اس کو کافی سراہا گیا ہے اس قدم کو، کہ اگر یہ کام ہم کریں تو یہ بڑا ایک اچھا قدم ہوگا. کیونکہ دیکھیں بنیادی طور پہ ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کے انوالو ہونے سے نا آپ کے لیبر کی پروڈکٹیوٹی بہتر ہوگی بہت زیادہ، اور یہی ہمیں چاہیے. اور اس میں جو اس کا جو اسکوپ ہے وہ بھی میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا جاؤں کہ ڈور ٹو ڈور کلیکشن سے لے کے، نالیوں کی ڈی سلٹنگ سے لے کے، ڈرینز کی ڈی سلٹنگ سے لے کے،
اس کو جو ہے نا وہ ٹی سی پیز جو ٹیمپریری کلیکشن پوائنٹس ہے وہاں تک لے کے جانا، وہاں سے پھر ان کو ٹرانسفر اسٹیشنس تک لے کے جانا، اور پھر میں اس پہ آگے جو ہم اس کو اگلے مرحلے میں تھرڈ جو فیز میں ہم جائیں گے اس میں ہم 2 چیزیں اور بھی کرنے جا رہے ہیں اس سلسلے میں، کہ یہ ویسٹ جو کلیکٹ ہوگی اس ویسٹ کو ہم ریسورس میں بدلنے جا رہے ہیں صحیح، یعنی اس کا فائدہ اٹھایا جائے دنیا میں جس طرح اس سے بجلی پیدا کی جاتی ہے دیگر جی بالکل۔ میں ذرا بریک لے لوں ذیشان صاحب، اور بریک کے بعد جو ہمارا اگلا سیگمنٹ ہوگا اس میں ذرا کنٹینیو کیجیے گا، اور ساتھ پھر ہم بات کریں گے کہ آنے والے دنوں میں پرائس کنٹرول اور جو مہنگائی عام آدمی کو لوٹتا ہے، جو دکاندار یا جو دیگر طبقہ، اس کے لیے آپ کی حکومت یا لوکل باڈیز کی جو منسٹری ہے وہ کیا کرے گی، اور پھر کوئی تھوڑی سیاسی گفتگو بھی کریں گے، لیکن بریک لے لیتے ہیں ایک۔ ویلکم بیک شو میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید ذیشان رفیق صاحب۔ آپ بتا رہے تھے کچھ دیگر انیشیٹوز کے حوالے سے، لیکن ساتھ میرا ایڈیشنل سوال یہ ہے کہ ہمارے ہاں لوگوں کو شکایت یہ ہوتی ہے کہ عملہ موجود ہے، ذیلی حکومتیں موجود ہیں، جو افسران موجود ہیں، لیکن کوئی پرسانِ حال نہیں ہوتا پرائس کنٹرول کے حوالے سے، جس کی جو مرضی دل کرتا ہے سبزی، گوشت اور عام روزمرہ کی چیزوں کے دام مقرر کرتا ہے، اور جانچ پڑتال کا کوئی نظام اگر ہے بھی تو اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا ہے۔ تو آپ ایک بتائیے کہ کیا آپ لوکل باڈیز کو بھی اس میں نمائندوں کو انوالو کریں گے؟ آپ کس طرح سے اکاؤنٹیبل بنائیں گے افسران کو کہ وہ جائیں پرائس چیک کریں؟ اس کے لیے آپ کے حوالے آپ کے ذہن میں کیا میکنزم ہے؟ جو سب سے پہلے تو میں اپنا وہ جو پہلے بات کر رہا تھا وہ مکمل کر لوں۔ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ہم اس ویسٹ کو ایک ریسورس پہ بدلنے جا رہے ہیں۔ ہم ایکچولی ہم نے اس کے اوپر آلریڈی اسٹڈی کر لی ہے اور اس پہ کام شروع ہو گیا ہے۔ تقریباً 23 کے قریب جو ہے نا وہ لینڈ فل سائٹس جو ہے نا وہ ہم نے آئیڈینٹیفائی کی ہیں، تو اس کے اوپر ہم سائملٹینیسلی کام شروع کر رہے ہیں، اور یہ لینڈ فل سائٹس جو نہیں سائنٹیفک بنیادوں پہ ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے تقریباً کوئی 66 کے قریب جو ہے نا وہ ٹرانسفر اسٹیشنز جو ہے نا وہ بھی آئیڈینٹیفائی کیے ہیں، جہاں پہ یہ سارا کچرا، یہ ساری ویسٹ جو ہے اکٹھی ہو کے پہنچے گی۔ اور اس پہ ہم سٹارٹ میں جو ہے نا وہ شاید ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز یا ڈویژن میں ایک اس فیسلٹی سے جو شروع کریں۔ ہم ایم آر ایف فیسلٹیز جو ہے نا وہ شروع کر رہے ہیں کہ جو سیگریگیشن پلانٹس ہوں گے وہ لگیں گے۔ یہ جو ویسٹ ہے اس ویسٹ میں تقریباً 75% جو ویسٹ ہے اس کو ہم ری یوز کر سکتے ہیں۔ اس میں تقریباً 50% سے زائد جو ہے نا گرین ویسٹ ہوتے ہیں جس سے آپ الیکٹریسٹی بنا سکتے ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ ہمارے کسانوں کو ایگریکلچر پوائنٹ آف ویو سے بھی یہ بہت افیکٹو ہوگی۔ یہ ہمارے لیے نیچرل کھاد جو ہے نا اس کا کام کرے گی۔ اس کے بعد جو پلاسٹکس ہیں، جو برکس یہ جو یہ برکس وغیرہ جو ہوتی ہیں، اس کے علاوہ جو شیشہ ہے، آئرن ہے، ٹیٹرا پیکس ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے اس کو ہم سیگریگیٹ کر کے اس کو ری یوز کیا جا سکے گا۔ تو یہ بھی دیکھیں، یہ آج تک اس کا کانسیپٹ پاکستان میں موجود نہیں ہے، لیکن ان شاء اللہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں، بڑے پیمانے میں کرنے جا رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو میں اس پہ آ رہا ہوں، جو اس پہ آ رہا ہوں، اور یہ دیکھیں یہ جو تھرڈ فیز ہے نا اس پہ ٹائم لگنا تھوڑا سا، جو میں نے عرض کی ہے کہ جب ہم اس کام کو شروع کریں گے تو اس کو شروع کرنے کے بعد اس کو مکمل ہونے میں بھی تقریباً 2 سال لگتے ہیں اگر آپ لینڈ فل سائٹس کے اوپر جائیں یا سیگریگیشن پلانٹس کے اوپر جائیں۔ تو یہ بات آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا۔ جہاں تک آپ نے پرائس کنٹرولز کے حوالے سے بات کی، بالکل ٹھیک ہے، یہ ہمارا مسئلہ رہا ہے، ایک بڑا سنگین مسئلہ رہا ہے ہمارے ملک کا، کہ یہاں پہ رمضان آئے یا کوئی ایسا تو اس سلسلے میں اس سے پہلے بھی سسٹم موجود ہے، لیکن حکومت ایک بہتر، جس طرح آپ کو ہم نے عرض کی ہے کہ جی جب لوکل باڈیز بھی آئیں گی ان کو بھی اس میں انوالو کیا جائے گا۔ آپ کو چھوٹی سی مثال دے دیں کہ پہلا رمضان آیا اس دفعہ جو ہماری حکومت کے آتے ہی، اس رمضان میں ہم نے رمضان بازار لگائے جی۔ آپ کو رمضان بازار کے اندر آپ کو کوئی اس طرح کے ایشوز کوئی بڑے پیمانے پہ نظر نہیں آئے ہوں گے۔ چھوٹی موٹی کمپلینٹس اگر ہوتی ہوں گی تو ہوتی ہوں گی، لیکن یہ دیکھیں ہم نے ایک اچھا مینیج کیا اور گورنمنٹ آئی ہے تو لوگوں کو ایک پیغام ملا ہے کہ جی یہ کام کرنے والے لوگ ہیں اور انہوں نے کام کرنا ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک اور میں ذکر کرنا چاہوں گا، ایڈیشنل سوال کر دوں ذیشان صاحب، ہوتا یہ ہے کہ یہ جو رمضان بازار ہے نا بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ عارضی ہوتے ہیں 1 مہینے کے لیے، 15 دن کے لیے، اور بیوروکریسی بھی اس پہ دوڑتی ہے نمبر بنانے کے لیے، لیکن یہ کوئی مستقل میکنزم نہیں ہے۔ ظاہر ہے مہنگائی ہر روز ہوتی ہے لوگوں کے۔ جی
یہ چوسا میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں پچھلے 5 سالوں میں آپ یہ سسٹم دیکھا، نہ رمضان بازاروں میں مہنگائی کنٹرول ہوتی تھی، نہ عام دنوں میں مہنگائی کنٹرول ہوتی تھی، لیکن ہم نے تو دیکھے نا، میں رمضان بازار کی مثال صرف اس لیے دی ہے کہ ہم نے آتے سار وہاں سے اس کا آغاز کیا ہے۔ تو یہ جو رمضان بازاروں میں ہم نے چیزیں کنٹرول کی ہیں، پرائسز کو کنٹرول کیا ہے، ہمیں آپ کو اس طرح کی کمپلینٹس نظر نہیں آئی ہوں گی، اس کو انشاءاللہ آگے لے کے چلیں گے۔ یہ صرف آپ کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ حکومت جو ہے نا وہ کمیٹڈ ہے اس معاملے کے اوپر۔ چیف منسٹر پنجاب نے بڑے واضح ان کے جو ہے نا وہ احکامات ہیں، اور وہ انشاءاللہ اس کا ایک فل پروف سسٹم بنائیں گی کہ جو پرائسز ہوں گی وہ جو سیٹ کیے ہوئے نرخ ہوں گے اس کے اندر ہی رہیں گی۔ اس کا ایک باقاعدہ ایک نظام انشاءاللہ بہت جلد بنا رہی ہیں وہ، اس پہ سائملٹینیسلی کام جاری ہے۔ اچھا ذرا یہ بتائیے گا کہ اب ذرا تھوڑا سیاست کی طرف آتے ہیں۔ آپ سیاستدان ہیں، الیکشن لڑ کے آئے ہیں، عوام میں رہتے ہیں۔ 21 اپریل کو ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ پنجاب میں گزشتہ کئی اشروں سے اس کا ٹکٹ جو ہے وہ 100% کامیابی کی ضمانت ہے، لیکن اس دفعہ جو انتخابات ہوئے 8 فروری کو، مسلم لیگ نون کا جو ایک پنجاب میں ایک تھا بڑا مضبوط مقام تھا، وہ ڈاما ڈول ہوا ہے، اور اپوزیشن نے بڑا ٹف ٹائم دیا آپ کو۔ اب جو ضمنی الیکشن ہونے جا رہے ہیں 21 اپریل کو، اس میں کیا توقعات کرتے ہیں؟ کیسے الیکشن جیتنا آپ نے؟ لوگ کہتے ہیں جیسے آپ نے پہلے فارم 47 کے ذریعے جیت لیا، اب ایک مرتبہ پھر جیت لیں گے۔ کوئی اوپن الیکشن میں تو آپ کی وہ حیثیت نہیں ہے، تاثر یہ ہے کہ جو پہلے ہوتی تھی۔ جو صاحب بات یہ ہے کہ جی ہمارے پاس معیار کیا ہے، معیار ہوتا ہے نا کسی کی پاپولیرٹی کا۔ تو مسلم لیگ نون کے ٹکٹ نے اس دفعہ بھی وہ رزلٹ دی ہے۔ ہم اللہ کے فضل سے وفاق میں بھی اور صوبے میں بھی 2/3 کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اپنے کولیشن پارٹنرز کے ساتھ۔ تو یہ مسلم لیگ نون کی ٹکٹ تھی، اس کے اوپر ہم جیت کے آئے ہیں۔ ہمارے جو صوبے میں سب سے بڑی جماعت ہم بن کے نکلے ہیں، اور اس وقت 2/3 جو ہماری ہے عددی اکثریت صوبائی اسمبلی کے اندر۔ تو یہ صوبے کی مطلب عوام کا اعتماد ہی ہے میاں نواز شریف صاحب کے اوپر اور مسلم لیگ نون کے اوپر۔ تو یہ اس کا منہ بولتا ثبوت ہے جی۔ تو ضمنی انتخاب میں کیا ہوگا؟ ضمنی انتخاب میں کیا ہوگا؟ میں فارم 45 اور فارم 47 کی جو بات آپ نے کی ہے، دیکھیں یہ ملک نا کسی قانون و ضابطے کے تحت چلنا ہے، یہ کسی کی خواہش کے مطابق نہیں چلنا۔ فارم 47 فارم 45 کو کنسالیڈیٹ کریں گے تو فارم 47 بھی بنے گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو فارم 45 یہ جو باتیں کرتے ہیں کہ فارم 45 کا ہے یا فارم 47 کا ہے، فارم 45 کے بعد ہی فارم 47 آتا ہے۔ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، میرے ذہن میں بھی ایک تھوڑی سی فنی سی مثال آئی، لیکن میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ اصل میں نا ان کا قصور نہیں ہے پی ٹی آئی والوں کا، ان کی نا ٹریننگ ہے اصل میں اس طرح کی۔ وہ میں مثال یہ ہے کہ ایک شخص زندگی میں پہلی دفعہ گھر سے باہر نکلتا ہے نا، تو وہ ایک گاڑی کو کسی کے گھر کے گراج سے نا ریورس ہوتے دیکھتا ہے۔ اب وہ سمجھتا ہے کہ یہ گاڑی نا ریورس ہی چلنی ہے ساری زندگی ہمیشہ۔ وہ آگے جاتا ہے، آگے اس کو گاڑیاں نظر آتی ہیں جو سیدھی چل رہی ہوتی ہیں، وہ کہتے ہیں یہ سارے لوگ جو ہے نا غلط گاڑی چلا رہے ہیں، اصل گاڑی تو ریورس چلتی ہے۔ اب ان کا مسئلہ یہ ہے کہ 2018 میں یہ جیت کے آئے ہیں آر ٹی ایس کو بند کر کے۔ ان کو لگتا ہے کہ آر ٹی ایس بند کیے بغیر کوئی جیت نہیں سکتا اس ملک کے اندر۔ تو یہ ان کا مسئلہ ہے اصل میں، ان کی پرابلم یہ ہے کہ ان کی ٹریننگ کا ایشو ہے۔ ان کو پتہ ہی نہیں کہ کوئی ووٹ کے ذریعے بھی جیت کے آتا ہے۔ تو مطلب یہ تو آپ دیکھیں نا، تو اس سے پہلے بھی 21 اپریل کو کیا ہوگا ضمنی انتخاب میں؟ انشاءاللہ جی 21 اپریل کو بھی آپ کو رزلٹ ملے گا، اچھا رزلٹ ملے گا۔ لوگوں کو معلوم ہے کہ کام کرنے والے لوگ کون ہیں۔ دیکھیں ہماری سیاست کیا ہے، ہم نے ہمیشہ ڈیلیور کیا ہے، کام کیا ہے، اور جو ہمارے مخالفین ہیں انہوں نے صرف الزام لگایا ہے۔ شاہ صاحب چونکہ میرے پاس چونکہ وقت کم ہے، ہمارے کام کی سیاست جی میں دو ایشو پوچھنا چاہتا ہوں۔ ایک تو بتائیے گا کہ کیا اب جو آپ کے کولیشن پارٹنر ہے پیپلز پارٹی، اس کو دعوت دے رہے ہیں کابینہ جوائن کرنے کی، اور کیا کابینہ میں کوئی رمضان کے بعد توسیع ہوگی آپ کی صوبائی کابینہ میں؟ یہ جی یہ تو اس پہ لیڈرشپ بہتر جانتی ہے جی، اس پہ یہ تو پارٹی ٹو پارٹی جو ہے نا ان کا فیصلہ ہے، تو وہ اس پہ ٹھیک۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ ایک آپ کا جو اڈیالہ جیل ہے نا جی، وہ آپ کے پنجاب حکومت کی جو ریسٹرکشن میں وہاں ہائی پروفائل قیدی ہیں جن کے بارے میں پنجاب کے ایڈوکیٹ جنرل نے بتایا کل پرسوں کورٹ کو کہ 12 لاکھ روپیہ جو ہے مہینے کا خرچ ہوتا ہے ان کے کھانے پر، اور اس کے علاوہ جو دیگر سہولتیں ہیں وہ آج تک کسی اور قیدی کے بارے میں کم از کم ہم نے نہیں سنی۔
تو یہ کس کے کہنے پہ کر رہے ہیں آپ لوگ؟ کوئی حکم ہے آپ کے پاس یا کوئی فیور دی جا رہی ہے؟ اور کیا یہ فیور یا یہ سہولتیں باقی قیدیوں کو بھی دیں گے آپ آنے والے دنوں میں؟ تو جو سب اس سے بڑا کیا ثبوت ہو سکتا ہے کہ لاڈلا اندر بھی بیٹھا لاڈلا ہے؟ تو یہ تو بات ہم ہمیشہ کرتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کو عدالتوں سے ریلیف کس طرح ملتا ہے، اور جب کوئی بندہ جیل میں ہو، قیدی ہو، تو اس پہ سب سے زیادہ اثر کس کا ہو سکتا ہے؟ فیصلوں کا، عدالتوں کے فیصلوں کا اثر ہوتا ہے ان چیزوں کے اوپر، اور اس کو جہاں پہ اس کے کیس لگے ہیں ان کے ذریعے اگر کوئی سہولتیں اس کو مل رہی ہیں تو وہ آپ کے سامنے، قوم کے سامنے جی بہت شکریہ یہ تو ذیشان۔ دیکھیں نا، یہ تو ان کا چہرہ جو ہے نا بے نقاب ہو رہا ہے، ان کے دو چہرے جو ہے نا، مطلب ایک لوگوں کو دکھانے کا کچھ اور ہے جی اور بالکل اپنا اصل چہرہ ان کا کچھ اور ہے۔ جی یہ بہت تو ساری شکریہ ذیشان رفیق صاحب، تضادات کی شکار ہے۔ جی بات آپ کی جاری ہے، میں معذرت چاہتا ہوں، بات کٹ ہو رہی ہے، لیکن چونکہ وقت اب میرے پاس جو تھا ایلوکیٹڈ وہ ختم ہو رہا ہے۔ آپ کا شکریہ ذیشان صاحب کہ آپ نے تشریف لائے اور اپنی جماعت کی، اپنی حکومت کی، اور آپ کی جو وزارت بلدیاتی امور ہے اس کے بارے میں آج آپ کے پاس کیا انیشیٹوز ہیں۔ آنے والے دنوں میں جو بہت اہم ایشوز ہیں، ویسٹ مینجمنٹ ہے، صفائی ستھرائی ہے، سڑکوں کی تعمیر ہے، اور اس کے علاوہ جو پرائسنگ کنٹرول ہے، اس کے بارے میں جو کچھ آپ کی حکومت کا ویژن ہے اس کے بارے میں آپ نے ہمارے ناظرین کو آگاہ کیا۔ یہ تھا آج کا شو۔ اپنے میزبان طارق چودھری کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ جی۔